अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। वो आज भी अपनी मखसूस जगह पर खामोशी से बैठा अपने काम में मसरूफ़ था। सादा से हुलिये में भी वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। प्रोफेसर क्लास में दाखिल हुई तो वो फ़ौरन से उनकी जानिब मतवज्जो हो गया, जबकि वो हर चीज़ से बेपरवाह अभी तक उसे ही देखे जा रही थी। सीरत यार, कहाँ गुम हो? उसकी दोस्त उसे होश में लाते हुए बोली। हाँ हाँ, कहीं नहीं, बस कुछ सोच रही थी, वो हड़बड़ा कर बोली। अपनी दोस्त के मतवज्जो करने पर वो होश में आई थी, वरना ये राज वो सबसे छुपाए बैठी थी। सीरत, दिन ब दिन आपकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो रही है, आपका ध्यान कहाँ पर रहता है? प्रोफेसर उसके टेस्ट देखते हुए पूछ रही थी, जो इस बार उसने कुछ ज़्यादा ही ख़राब किए थे। वो हमेशा से काफ़ी अच्छी स्टूडेंट रही थी। इतने सालों में ये पहली बार हुआ था कि उसके किसी टीचर ने उसे पढ़ाई पर तवज्जो देने को बोला। सॉरी मैम, दोबारा ऐसा नहीं होगा। वो फ़ौरन से उनसे माज़रत करती बोली। ठीक है, ये पहली बार है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रही, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उसे वार्निंग देकर अपने काम की तरफ मतवज्जो हो गई। यार चलो जल्दी से कैंटीन चलते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। प्रोफेसर जैसे ही क्लास से गई, लाइबा उसे देखते हुए बोली। नहीं यार, तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है, मुझे थोड़ा काम है, मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सकूंगी। वो तेजी से अपना बैग उठाते हुए बाहर की तरफ भागी, जहां से अभी उसने तबरेज़ को जाते हुए देखा था। यकीनन वो लाइब्रेरी में जा रहा था। पिछले 1 महीने में वो उसकी रूटीन के बारे में बहुत अच्छे से जान गई थी। उसने कभी उसे फालतू में किसी से बातचीत करते नहीं देखा था। वो हर वक्त बस अपने काम में मसरूफ़ रहता था। क्लास के फ़ौरन बाद वो लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाता। वहाँ पे भी सारा वक्त वो अपनी किताबों में सर दिए बैठा रहता। सीरत ने कभी भी किसी को इतनी संजीदगी से पढ़ाई करते नहीं देखा था। तुम हर वक्त अलग थलग क्यों बैठे रहते हो? क्लास में दूसरों से भी बातचीत किया करो, दोस्त बनाओ, इतने साल ऐसे थोड़ी ना गुजार सकोगे। वो लाइब्रेरी में उसके सामने बैठते हुए धीमी आवाज में बोली। सीरत की बात सुनकर उसने एक नज़र इस खूबसूरत लड़की के चेहरे पर डाली। उसके हर अंदाज से पता चलता था कि वो किसी अमीर बाप की बेटी है। लेकिन एक बात जो इतने दिनों में उसने नोट की थी, वो ये कि वो काफ़ी नरम दिल लड़की थी। तुम्हें क्या लगता है, मैंने किसी से दोस्ती करने की कोशिश नहीं की होगी? लेकिन सब मुझे गरीब समझते हैं। वो चेहरे पर मासूमियत सजाए हुए बोला। अगर तुम गरीब हो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो, मुझसे आकर हेल्प ले सकते हो। मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगी। वो उसकी जानिब देखते हुए तसल्ली देते हुए बोली। आप भी तो काफ़ी अमीर हैं, फिर इन सब से अलग क्यों हैं? तबरेज़ का इशारा बाकी क्लास फेलोज़ की जानब था, जो काफ़ी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उन लोगों की क्लास में एक वाहिद वो ही था जो स्कॉलरशिप पर इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा था, इसलिए कोई भी उसकी जन्म देखना भी पसंद नहीं करता था। सीरत की बात सुनकर वो हैरान ही तो हो गया था। उसने तो सुना था कि अमीर घर की लड़कियां काफ़ी मकरूर और नखरीली होती हैं, जबकि सीरत उसकी सोच के बरक्स बहुत ही नरम दिल लड़की थी। वरना अगर देखा जाए तो वो अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा अमीर थी। अपना फ़ोन देना, वो जो काफ़ी देर से उसे देखते हुए न जाने किन सोचों में गुम था। सीरत की आवाज़ सुनकर होश में आया। वो उसके सामने अपनी हथेली फैलाए फ़ोन मांग रही थी। वो एक नज़र उसके खूबसूरत हाथ पर डालकर बगैर कोई सवाल जवाब किए अपना पुराना फ़ोन उसके हाथ पर रख गया। तुम ये टूटा हुआ फ़ोन कैसे यूज़ कर लेते हो? वो टूटी स्क्रीन पर एक नज़र डालते हुए हैरत से बोली। मैं तो सालों से यही इस्तेमाल कर रहा हूँ। न्यू लेने के लिए पैसे नहीं थे, अब तो आदत हो गई है। वो लापरवाही से बोलते हुए एक लम्हे को सीरत शाह को हैरान कर गया। अगर तुम्हारे पास फ़ोन लेने के पैसे नहीं हैं तो मुझसे ले लो। वो फ़ौरन से उसे हल बताते हुए बोली। नहीं, आपका शुक्रिया, लेकिन मैं किसी का एहसान नहीं ले सकता। वो फ़ौरन उसे मना करते हुए बोला। अरे मैं कौन सा तुम पर कोई एहसान कर रही हूँ, इसके बदले तुम्हें मुझे पढ़ाना होगा। अभी भी तुमने क्लास में देखा ना, मेरे टेस्ट के रिज़ल्ट कितने ख़राब आए हैं। मैं जानती हूँ कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, बस मुझे 1 महीने के लिए अच्छे से पढ़ा दो, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से पेपर स्टार्ट हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी परफॉर्मेंस ख़राब हो। उसकी बात सुनकर वो फ़ौरन से बोली। सीरत शाह के पास उसके हर सवाल का जवाब पहले से ही मौजूद था। ठीक है, फिर मैं क्लास के बाद आपको रोज़ाना 1 घंटा पढ़ा दिया करूँगा, काफ़ी है ना? कुछ सोचते हुए वो उसकी बात मानता हुआ बोला। ठीक है,
میں اب نکلتی ہوں، مجھے لینے آ گئے ہیں۔ کل سے تم مجھے پڑھانا سٹارٹ کرو گے۔ ڈرائیور کی کال دیکھ کر وہ فوراً سے اٹھتے ہوئے بولی، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بھی گھر چھوڑ سکتی ہوں۔ نہیں، تمہارا شکریہ، میں خود چلا جاؤں گا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ڈھیلے ڈھالے شلوار قمیض پر لاپرواہی سے سٹالر گلے میں ڈالے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ دوبارہ سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فون کی گھنٹی بجی تو وہ تیزی سے بیگ سے اپنا مہنگا فون نکالتا کان سے لگا گیا۔ ہاں بولو، کیا خبر ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اگر اس لمحے سیرت اس کا چہرہ دیکھ لیتی تو اسے اندازہ ہوتا کہ وہ جیسا اسے سمجھ رہی ہے وہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں 5 منٹ میں نکلتا ہوں، تم میٹنگ کی تیاری کرو۔ کچھ ہدایت دے کر وہ فون بند کر گیا۔ تیزی سے اپنی چیزیں بیگ میں ڈالتے ہوئے اس کی نظر اس پرانے سے فون پر پڑی جس کی سکرین ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سیرت شاہ خود اس کے پاس چل کر آئے گی، ورنہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ کافی سارے منصوبے بنا کر آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا یونیورسٹی کے پچھلے گیٹ کی طرف چل پڑا، جہاں پر ایک گاڑی کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر ڈرائیور نے فوراً سے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ اپنی مغرور چال چلتا ہوا بے نیازی سے اندر بیٹھ گیا۔ فہیم، میٹنگ کی تیاری ہو گئی؟ وہ آگے بیٹھے اپنے سیکرٹری سے مخاطب ہوا۔ جی سر، سب کچھ تیار ہے، بس آپ کا ہی انتظار ہو رہا ہے۔ اپنے سیکرٹری کی بات سن کر وہ لیپ ٹاپ کھول کر امپورٹنٹ نوٹس دیکھنے لگا۔ آفس پہنچنے تک وہ سارا وقت اسی کام میں مصروف رہا تھا۔ ڈرائیور نے ایک خوبصورت سی عمارت کے سامنے گاڑی روکی تو وہ تیزی سے باہر نکلا۔ یہ شاندار بلڈنگ دیکھنے والوں کو فوراً سے اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ بلڈنگ کے ٹاپ پر خانزادہ انٹرپرائزز لکھا ہوا تھا۔ اپنے باس کو آتا دیکھ کر گارڈ نے فوراً سے اسے سلام کیا، جس کا وہ سر ہلا کر جواب دیتا آگے بڑھ گیا۔ اس کے قدم پرائیویٹ لفٹ کی جانب تھے۔ لفٹ رکی تو وہ تیزی سے اپنے آفس میں داخل ہوا۔ آفس کے سامنے ہی ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم وارڈروب کی جانب تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو کر اپنے آفس سے نکلا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ میٹنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا سیکرٹری ساتھ ساتھ میں چلتا اسے آج کے دن کی اپ ڈیٹ دے رہا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ اپنی جگہ پر بیٹھا میٹنگ کر رہا تھا۔ شرٹ کے بازو بے نیازی سے کوہنیوں تک موڑے، اب وہ اپنے اصلی روپ میں تھا۔ بائیں ہاتھ میں پہنی مہنگی ترین گھڑی اس کی قیمت خود ہی بتا رہی تھی۔ وہ تبریز خانزادہ تھا، خانزادہ انٹرپرائزز کا مالک۔ اپنے کام کو لے کر وہ بہت ہی جنونی تھا۔ اسی جنون اور لگن کی وجہ سے آج وہ بہت کامیابی کے ساتھ اپنا بزنس چلا رہا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ ایک حادثے میں ان دونوں کی وفات کے بعد اس نے بہت لگن کے ساتھ اس بزنس کو سنبھالا تھا۔ کافی کم عمری میں ہی وہ لوگوں کے اصل چہرے دیکھ چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت کم ہی کسی پہ بھروسہ کرتا تھا۔ جانتا تھا کہ اس کی ذرا سی لاپرواہی اسے لے ڈوبے گی۔ یہ بزنس کی دنیا ہی ایسی تھی، ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگا ہوا تھا۔ آج کل اس کا سب سے بڑا بزنس رائیول محسن شاہ تھا۔ وہ اس کی ٹکر کا بزنس مین تھا۔ تبریز خانزادہ اسے ہرانا چاہتا تھا، لیکن اسے اس کی کوئی کمزوری نہیں مل رہی تھی۔ جب ایک دن اسے اس کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی سیرت شاہ کے بارے میں پتہ چلا، جس سے محسن شاہ بہت ہی پیار کرتا تھا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے سیرت شاہ کو استعمال کر کے ٹریپ کرے گا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی بزنس کے لیے کسی کی فیملی کو استعمال نہیں کیا تھا۔ ضمیر نے اسے بہت بار ملامت کیا کہ ایسا مت کرو، یہ غلط ہے، لیکن وہ ضمیر کی ہر آواز کو سلا کر اپنا منصوبہ بنانے لگا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ ایک امیر لڑکا بن کر ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے گا، لیکن جب اسے اس کی رحم دلی کے بارے میں پتہ چلا تو وہ اپنا ارادہ بدل گیا۔ سیرت شاہ کے بارے میں ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد اگلے ہی دن وہ ایک مڈل کلاس لڑکے کے روپ میں اس کا کلاس فیلو بن گیا۔ اس یونیورسٹی میں اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے ایڈمیشن لینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ شروع میں اس نے جان بوجھ کر کچھ ایسے کام کیے کہ ہر کوئی اس سے دور رہنے لگا۔
اس سے وہ بآسانی سیرت شاہ کی ہمدردی جیت چکا تھا۔ وہ اسے اکیلے دیکھ کر یہی سمجھی کہ اس کے غریب ہونے کی وجہ سے ہر کوئی اس سے دور رہتا ہے۔ وہ اسے پہلی بار ہی دیکھتے سمجھ گیا تھا کہ وہ کافی بے وقوف لڑکی ہے۔ وہ جلد ہی دوسروں کے جھوٹے آنسوؤں سے پگھل جاتی تھی۔ جب سیرت شاہ نے اسے پڑھانے کو بولا تو وہ ایک لمحے کو حیران رہ گیا۔ اس کے منصوبے میں تو یہ سب کچھ شامل نہیں تھا، پھر چاہتے ہوئے بھی وہ اسے منع نہیں کر پایا۔ نہ جانے کیوں۔ سر، شام میں آپ کا مسٹر آفندی کے ساتھ ڈنر ہے۔ میٹنگ ختم کر کے وہ اپنے آفس میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اس کا سیکرٹری اندر داخل ہوتا ہوا بولا، کینسل کر دو۔ وہ بے نیازی سے حکم دے کر سامنے رکھی فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لیکن سر، آفندی سے ناراض ہو جائیں گے۔ اپنے باس کا حکم سن کر وہ منمناتے ہوئے بولا، مسٹر آفندی خانزادہ انڈسٹری کے بہت اہم کلائنٹ تھے۔ فہیم، تم میرے لیے کام کرتے ہو یا مسٹر آفندی کے لیے؟ وہ فائل بند کر کے سنجیدگی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ آف کورس سر، آپ کے لیے۔ اپنے باس کا یہ انداز دیکھ کر وہ فوراً سے بولا، پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا کہا جائے اتنا ہی کیا کرو۔ فالتو بولنے والے لوگ مجھے بالکل پسند نہیں ہیں۔ اب جاؤ اور مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ اسے جانے کا بول کر وہ دوبارہ سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فہیم اتنی جلدی جان چھٹنے پر تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا، ورنہ اس کے خبتی باس سے کیا امید کہ اسے نوکری سے ہی نکال دیتا۔ اس سے پہلے کہ اس کا کوئی بھی سیکرٹری 1 مہینے سے زیادہ نہیں ٹکا تھا۔ ایک وہی تھا جو پچھلے 4 سالوں سے اس کے ہاں جاب کر رہا تھا۔ سیرت گھر میں داخل ہوئی تو چاروں طرف معمول کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس بڑے سے گھر میں وہ اپنے بابا کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ محسن شاہ پچھلے 1 مہینے سے بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ بزنس کی وجہ سے ان کا زیادہ وقت باہر ہی گزرتا تھا۔ سیرت کو اکیلے رہنے کی عادت تھی۔ محسن شاہ چاہتے تھے کہ وہ بھی آفس جوائن کرے تاکہ اسے بزنس کی تھوڑی سمجھ بوجھ ہو، کیونکہ آگے اسے ہی یہ سب کچھ سنبھالنا تھا۔ ان کے اتنے بڑے بزنس امپائر کی وہ اکلوتی وارث تھی، لیکن سیرت شاہ کو بزنس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میم، لنچ ریڈی ہے، آپ ابھی کریں گی یا بعد میں؟ وہ اندر داخل ہوئی تو ملازمہ فوراً سے بولی، نہیں، میں بعد میں کروں گی، ابھی کوئی مجھے ڈسٹرب مت کرے۔ وہ ملازمہ کو کھانے کا منع کر کے اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ کمرے کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ کسی شہزادی کی خوابگاہ ہو۔ ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ اپنی چیزیں جگہ پر رکھ کر وہ فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہاں پر لائبہ کے کافی میسیجز آئے ہوئے تھے۔ جانتی تھی کہ وہ اس سے کافی ناراض ہوگی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اسے کافی اگنور کر رہی تھی۔ یار سیرت، تم کہاں گم رہتی ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تم ہمیں اگنور کرو۔ اس کے فون اٹھاتے ہی لائبہ کافی ناراضگی سے بولی، یار میں پچھلے کچھ دنوں سے کافی مصروف تھی۔ وہ اسے ٹالتے ہوئے بولی، میں بھی جانتی ہوں تمہاری کتنی مصروفیت ہوتی ہے، سچ سچ بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ یار میں تمہاری دوست ہوں، اگر مجھ سے شیئر نہیں کرو گی تو پھر کس سے کرو گی؟ ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد ہی کر دوں۔ لائبہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہر حال میں اس سے سچ اگلوا کر ہی رہے گی۔ یار نہیں، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سچ میں مصروف تھی، جانتی تو ہو کہ اگلے مہینے پیپر ہونے والے ہیں، بس اسی میں مصروف تھی۔ وہ بر وقت بات بناتے ہوئے بولی، ہاں وہ تو آج تمہارا ٹیسٹ دیکھ کر ہی پتہ لگ گیا تھا کہ تم کتنی پڑھائی کر رہی ہو۔ وہ طنزیہ بول کر فون بند کر گئی۔ سیرت بھی فون چارجنگ پر لگا کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ آج وہ کافی تھکی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے دماغ میں صرف اور صرف تبریز کی باتیں چل رہی تھیں۔ اس کا بات کرنے کا طریقہ بھی سب سے کافی الگ تھا۔ نہ جانے کب سیرت اسے دل ہی دل میں پسند کرنے لگی تھی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف اس کا اخلاق تھا۔ وہ ہمیشہ اس سے بہت تمیز سے مخاطب ہوتا تھا۔ نہ جانے اس میں ایسا کیا تھا کہ وہ خود بخود اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ وہ سو کر اٹھی تو شام کا وقت ہو رہا تھا۔ اس کی ہدایت کے مطابق کسی نے بھی اسے تنگ نہیں کیا تھا۔ ابھی اسے بھوک کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ فریش ہو کر وہ نیچے آئی اور ملازمہ کو کھانا لگانے کی ہدایت دے کر وقت گزاری کے لیے فون کھول کر بیٹھ گئی۔ اور پھر نہ جانے اسے کیا ہوا
کہ بغیر سوچے سمجھے وہ تبریز کا نمبر ملا گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کال کٹ کرتی، دوسری جانب سے کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو، سوری غلطی سے لگ گئی تھی، وہ فوراً سے بولی۔ السلام علیکم، وہ سنجیدہ سی آواز میں بولا۔ وعلیکم السلام، سوری میں بھول گئی تھی۔ سیرت کافی شرمندگی سے بولی تھی، اس کو تو ہمیشہ سے ہیلو ہائی کرنے کی عادت رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، کیا کر رہی تھی آپ سے؟ وہ اسے شرمندگی سے نکالتا ہوا بولا۔ میم کھانا تیار ہے، یہیں پر کھائیں گی یا پھر ڈائننگ ہال میں؟ ملازمہ اس کے پاس آ کر بولی تو وہ ایک لمحے کو اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ نہیں، وہیں پر لگاؤ، میں آ رہی ہوں۔ تم اس وقت کھانا کھا رہی ہو؟ وہ حیران ہوتا ہوا بولا۔ دوپہر کا، اسے جواب دے کر وہ کھانے کی ٹیبل کی طرف بڑھ گئے۔ یہ کوئی وقت ہے کھانا کھانے کا؟ ٹائم سے کیوں نہیں کھاتی ہو؟ ایسے تو تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ اس کا فکر مند لہجہ سن کر وہ بے ساختہ مسکرا اٹھی۔ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ بیمار تو میں ہوں گی۔ میں پریشان نہیں ہو رہا، بس تمہیں یاد کروا رہا ہوں کہ انسان کو اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ اب تم کھانا کھاؤ، مجھے تھوڑا کام ہے، کل ملاقات ہوتی ہے۔ وہ بے نیازی سے جواب دے کر فون بند کر گیا۔ فون بند کر کے وہ بھی کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اسے کافی بھوک لگی ہوئی تھی۔ جب سیرت نے اسے کال کی تو وہ اپنے مینیجر کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھا۔ ایک لمحے کو تو وہ حیران رہ گیا، اور پھر اسے جانے کا اشارہ کر کے وہ فون کی طرف متوجہ ہوا، اور اگلے لمحے وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے کال اٹینڈ کر گیا۔ تھوڑی دیر اس سے بات کرنے کے بعد وہ فون بند کر گیا۔ آج کل وہ بہت ہی اہم پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔ محسن شاہ بھی اسی پروجیکٹ کی وجہ سے کافی مصروف تھے۔ اگر وہ اس پروجیکٹ میں کامیاب ہو جاتے تو انٹرنیشنل لیول پر ان کے بزنس کو کافی کامیابی ملنی تھی۔ اسی پروجیکٹ کی وجہ سے تبریز خانزادہ نے سیرت شاہ کو استعمال کرنے کا سوچا تھا۔ وہ محسن شاہ کے واپس آنے سے پہلے پہلے اپنے منصوبے پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ جانتا تھا کہ اگر انہیں ذرا بھی بھنک لگی تو اس کا سارا منصوبہ پانی میں مل جائے گا۔ اس لیے وہ بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھا رہا تھا۔ بس چند دن اور، پھر کوئی بھی مجھے یہ پروجیکٹ حاصل کرنے سے نہیں روک سکتا۔ وہ مستقبل کے منصوبے بناتا کافی پر امید تھا۔ کام ختم کر کے وہ گھر کے لیے نکل گیا۔ اس کی شاندار گاڑی محل نما گھر کے سامنے رکی اور وہ بے نیازی سے اترتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس گھر کی ہر ایک چیز بہت ہی قیمتی تھی۔ سفید رنگ کا یہ محل دور سے ہی ہر کسی کو اپنی جانب متوجہ کر لیتا تھا۔ باہر سے وہ جتنا خوبصورت لگتا تھا، اندر سے وہ اس سے بھی زیادہ شاندار تھا۔ فہیم، میری کل کی فلائٹ بک کرواؤ، کافی دن ہو گئے ہیں، محسن شاہ سے ملاقات نہیں ہوئی، ذرا اس سے مل کر آتے ہیں، کہیں وہ اپنے سب سے بڑے دشمن کو بھول ہی نہ گیا ہو۔ فون کان سے لگائے وہ اپنے سیکرٹری کو ہدایت دے رہا تھا۔ اوکے سر، تو کیا کل آپ یونیورسٹی نہیں جائیں گے؟ اپنے دماغ میں آتا سوال وہ فوراً سے پوچھ بیٹھا۔ فہیم، ایک تو میں تمہارے اتنے سوالوں سے بہت تنگ ہوں، یہ میرا کام ہے، میں سنبھال لوں گا، تمہیں جتنا کہا جائے اتنا کیا کرو۔ فہیم کو سنجیدگی سے بول کر وہ فون بند کر گیا۔ تم کھانا لگاؤ، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ شیف کو کھانا لگانے کی ہدایت دے کر وہ اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو کمرے میں پھیلی مخصوص خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ کیا ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ایک سے ایک مہنگی پرفیوم اس بات کا ثبوت تھی کہ اسے پرفیوم بہت پسند ہے۔ کمرے میں زیادہ تر بلیک کلر کا ہی استعمال کیا گیا تھا۔ بلیک رنگ کا وہ جنون کی حد تک شوقین تھا۔ بہت کم ہی اسے بلیک کے علاوہ کسی دوسرے رنگ میں دیکھا گیا تھا۔ یہ کلر اس پر جچتا بھی بہت تھا، یوں لگتا تھا جیسے یہ اسی کے لیے بنا ہو۔ دیوار گیر الماری سے بلیک کلر کا ٹراؤزر شرٹ نکال کر وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو شیف کھانا لگائے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ اسے کافی بنانے کی ہدایت دیتا اپنے اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی شیف اسے کافی دے کر چلا گیا۔ اپنی فیورٹ بلیک کافی کے سپ لیتا وہ کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ فارغ وقت میں کتابیں پڑھنا اس کا پسندیدہ ترین مشغلہ تھا۔ مطالعے سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں آیا تو کافی وقت ہو گیا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ اپنی پیکنگ کرنے لگا۔ اپنی ضروری چیزیں رکھنے کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح 6 بجے کی اس کی فلائٹ تھی۔ آرام کے لیے اس کے پاس صرف چند گھنٹے تھے۔
میرے جانے کے بعد سیرت کی ایک ایک منٹ کی خبر مجھے ملنی چاہیے۔ وہ کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، کیا بات کر رہی ہے، سب کا مجھے معلوم ہو۔ یاد رکھنا میں اس معاملے میں ذرا بھی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ ایئرپورٹ پر کھڑا اپنے خاص بندے کو ہدایت دے رہا تھا۔ اوکے سر، جو آپ کا حکم، لیکن اگر میم نے آپ کے بارے میں پوچھا تو پھر میں کیا کہوں؟ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں سنبھالوں گا، تم اتنا کرو جتنا کرنے کو کہا گیا ہے۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو وہ اپنا سامان سنبھالتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ایئرپورٹ پر رش نہ ہونے کے برابر تھا، صرف چند ایک لوگ ہی تھے۔ سر ایسے کیوں ہیں؟ کیا وہ مسکراتے نہیں ہیں؟ اس کے جانے کے بعد نادر فہیم کی جانب مڑتا ہوا بولا، جو قریب ہی کھڑا تھا۔ نہیں، وہ ایسے ہی ہیں، میں نے انہیں بہت کم مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ یاد رکھنا، انہوں نے جو حکم دیا ہے اسے تمہیں ہر حال میں پورا کرنا ہے، ذرا سی بھی لاپرواہی وہ برداشت نہیں کرتے۔ فہیم اسے ہدایت دینا نہیں بھولا تھا۔ ہاں ہاں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں، کافی عرصے سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اب تو ان کے مزاج کو اچھی طرح سمجھ چکا ہوں۔ وہ بے نیازی سے فہیم کو جواب دے کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ ارے بھائی، 1 منٹ رکو، مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ، میں اپنی گاڑی نہیں لایا۔ وہ فوراً سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ نادر نے اس کا یہ انداز بڑی ناگواری سے دیکھا تھا۔ میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، ٹیکسی لے کر چلے جاؤ، وہ اسے گاڑی سے اترنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ لیکن فہیم ڈھیٹ بنا بیٹھا رہا، اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر نادر ہار مانتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا گیا۔ وہ لائبریری میں بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ آج وہ جب یونیورسٹی آئی تو تبریز سے پڑھنے کا سوچ کر کافی خوش تھی، لیکن اس کا سارا جوش تب ماند پڑا جب اسے پتہ چلا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے نہیں آئے گا۔ اس کی ماں کی طبیعت خراب تھی، اس لیے اس نے کچھ دنوں کے لیے چھٹی لی تھی۔ وہ بے وقوف لڑکی اس کی باتوں پر اعتبار کر کے اس کی ماں کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ لیکچر کے دوران بھی وہ سارا وقت غائب دماغی سے بیٹھی رہی تھی۔ آج تو ٹیچر نے اسے ڈانٹا بھی تھا، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ جب اس کا کسی اور کام میں دل نہیں لگا تو وہ گھر کے لیے نکل گئی۔ گھر آ کر بھی وہ سارا وقت کمرے میں بند رہی تھی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ تبریز سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ایک دن میں ہی اسے اپنے سامنے نہ پا کر اس کی حالت کافی عجیب ہو رہی تھی۔ آج تو اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ ملازمہ نے کئی بار اس سے کھانے کا پوچھا، لیکن وہ اسے سختی سے منع کر گئی۔ اپنے میڈم کا انداز دیکھ کر وہ محسن شاہ کو کال کرنے لگی، لیکن شاید وہ کہیں مصروف تھے، اس لیے اس کی کال نہیں اٹھا رہے تھے۔ سیرت کے کہنے پر وہ اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ پیچھے گھر میں سیرت اکیلی تھی۔ رات کا تیسرا پہر تھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے اپنے دل کی حالت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بلا وجہ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ جب اس سے رہا نہ گیا تو وہ تبریز کا نمبر ملانے لگی، لیکن جب بار بار کال کرنے کے باوجود بھی اس نے فون نہیں اٹھایا تو وہ محسن شاہ کا نمبر ملانے لگی، لیکن ان کا نمبر مصروف جا رہا تھا۔ غصے سے اس نے موبائل دیوار پر دے مارا۔ لمحوں میں مہنگا ترین فون زمین پر ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا تھا۔ وہ بیڈ کے پاس بیٹھی بے بسی کے مارے رو رہی تھی۔ اس کو اس لمحے اگر کوئی دیکھ لیتا تو یہی سمجھتا وہ کوئی پاگل ہے۔ آج سیرت شاہ کو احساس ہو رہا تھا کہ اس کا کوئی بھی سچا دوست نہیں ہے جو وقت پڑنے پر اس کے کام آ سکے۔ روتے روتے اس کی وہیں پر آنکھ لگ گئی تھی۔ تبریز خان زادہ اپنے مخصوص انداز میں محسن شاہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو چیلنجنگ بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سنا ہے تم اس پروجیکٹ کو لے کر کافی محنت کر رہے ہو، لیکن میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں کہ تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنے والا۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولے۔ محسن شاہ، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ یہ پروجیکٹ کسے ملے گا۔ تم مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ وہ معنی خیز مسکراہٹ چہرے پر سجاتا ہوا بولا۔ مجھے اس دن کا انتظار رہے گا، وہ پرسکون انداز میں بولے۔ اس سے پہلے کہ تبریز خان زادہ انہیں کوئی جواب دیتا، اس کا فون بج اٹھا۔ سکرین پر سیرت شاہ کا نمبر دیکھ کر اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی، لیکن وہ اس کی کال کو نظر انداز کیے محسن شاہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد فون خود ہی بج بج کر بند ہو گیا۔ اس کا فون بند ہوتے ہی محسن شاہ کے نمبر پر کال آنے لگی۔
اسکرین پر سیرت شاہ کے نام پر نظر پڑتے ہی وہ ایک لمحے کو حیران رہ گیا۔ محسن شاہ اسے بعد میں کال کرنے کا سوچ کر موبائل سائلنٹ پر لگا گئے، اس بات سے انجان کہ اس وقت ان کی بیٹی کو ان کی کتنی ضرورت ہے۔ گھر آنے کے بعد تبریز خان زادہ نے اس کا نمبر ملایا تو وہ بند آ رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک وقفے سے اسے کال کرتا رہا، لیکن اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اسے پریشانی ہو رہی تھی، پتہ نہیں وہ ٹھیک بھی تھی یا نہیں۔ وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے سوچ رہا تھا، لیکن میں کیوں اس کی فکر کر رہا ہوں؟ مجھے کیا، وہ ٹھیک ہو یا نہ؟ وہ اگلے ہی لمحے خود پر بے رخی کا خول چڑھاتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ملازمہ صبح اسے اٹھانے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے نیچے زمین پر بے ہوش دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ سیرت شاہ تیز بخار میں جل رہی تھی۔ ڈاکٹر کو کال کرنے کے بعد وہ اس کے سرہانے بیٹھی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگی۔ شام تک اس کی حالت بہتر ہوئی تو ملازمہ نے سکون کا سانس لیا، ورنہ وہ اپنی میڈم کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے محسن شاہ کو کال کرنا چاہا، لیکن سیرت نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے لیے پریشان ہو۔ آپ آرام کریں، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں، وہ اسے تکیے کے سہارے بٹھاتے ہوئے بولی۔ ملازمہ کے جانے کے بعد وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ اس کی دماغی حالت اس وقت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اسے آج اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتی تو وہ خود کو اتنا اکیلا محسوس نہ کر رہی ہوتی۔ اس کی ماں کا انتقال اس کی پیدائش کے وقت ہی ہو گیا تھا۔ وہ صرف انہیں ان کے نام اور تصویر کی حد تک جانتی تھی۔ اپنی بیگم کی وفات کے بعد محسن شاہ نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ شروع میں تو وہ اس کا بہت اچھے سے دھیان رکھتے تھے اور اسے کافی وقت بھی دیتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کا زیادہ دھیان بزنس کی طرف ہوتا گیا۔ اب ان کے پاس سیرت کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا۔ مہینوں وہ اپنے بزنس کی وجہ سے گھر سے دور رہتے تھے، لیکن وہ ایک بار پھر ان سے کوئی شکوہ نہیں کرتی۔ اس کی طبیعت مکمل طور پر ٹھیک ہونے میں چند دن لگ گئے تھے۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے یونیورسٹی بھی نہیں جا رہی تھی، لیکن کسی نے بھی ایک بار اس کی غیر حاضری کی وجہ نہیں پوچھی تھی۔ کلاس میں آ کر وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر تبریز کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ خاموشی سے سارے لیکچر لینے کے بعد وہ گھر کے لیے نکل گئی۔ اس کا کسی سے بھی بات کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی کہ فون کی گھنٹی کی آواز سن کر چونک گئی۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ اسپیکر سے تبریز کی آواز سن کر وہ خاموش رہی۔ دیکھو، میں جانتا ہوں میں نے تمہاری کال اگنور کی، لیکن تمہیں پتہ تو تھا کہ میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں پریشان تھا، وہ اسے وضاحت دیتا ہوا بولا۔ نہیں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بس مجھے کچھ کام تھا، اس لیے کسی سے بھی مل نہیں پائی، وہ اسے ٹالتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، اگر تم ناراض ہو تو کل میرے ساتھ کھانا کھانے چلو گی؟ دیکھو پلیز منع مت کرنا، پھر میں یہی سمجھوں گا کہ تم مجھ سے ناراض ہو، وہ فوراً سے بولا۔ ٹھیک ہے، مجھے وقت بتا دینا، میں آ جاؤں گی۔ اس کا جانے کا بالکل موڈ نہیں تھا، لیکن وہ اسے انکار نہیں کر پائی تھی۔ فون بند کر کے تبریز کل کے بارے میں سوچنے لگا۔ کل اس نے ہر حال میں اپنا منصوبہ پورا کرنا تھا۔ وہ ایک ہفتے بعد ہی واپس آ گیا تھا، لیکن سیرت کی غیر حاضری کی وجہ سے وہ پریشان ہو گیا تھا۔ آج جب اس نے اسے دیکھا تو وہ اسے کافی کمزور لگی۔ وہ کافی دیر تک انتظار کرتا رہا کہ وہ اس کی جانب دیکھے گی، لیکن وہ اسے نظر انداز کیے اپنے کام میں مصروف رہی تھی۔ آج اس کے انداز بدلے ہوئے تھے۔ اس نے سیرت کا انداز دیکھ کر سوچ لیا تھا کہ وہ کل ہر حال میں اپنے منصوبے پر عمل کرے گا۔ سیرت نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں تو خود کو کسی انجان جگہ پر پا کر حیران ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں پر کیسے پہنچی۔ وہ تو تبریز کے بلانے پر کھانا کھانے گئی تھی۔ اتنا مہنگا ریسٹورنٹ دیکھ کر وہ تو حیران رہ گئی، لیکن تبریز نے اسے یہ کہہ کر تسلی دی کہ یہ اس کے دوست کا ریسٹورنٹ ہے۔ ریسٹورنٹ میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی کسٹمر نہیں تھا۔ تبریز نے اس کے سامنے جوس کا گلاس رکھا تو وہ فوراً سے پی گئی۔ جوس پیتے ساتھ ہی اسے چکر آنے لگے اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک انجان جگہ پر پا کر وہ پریشان ہو گئی۔
دروازہ کھول کر وہ باہر آئی تو تبریز لاؤنج میں بیٹھا اسی کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ سیرت شاہ تو اس کا حلیہ دیکھ کر ہی حیران رہ گئی۔ وہ کہیں سے بھی مڈل کلاس فیملی کا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی ایک ایک چیز یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کافی امیر ہے۔ بیٹھو، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ سیرت کچھ پوچھتی وہ اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کر گیا۔ سچ سننا چاہتی ہو؟ وہ ایک نظر اس کے پریشان چہرے پر ڈالتا ہوا آہستہ آہستہ اسے ساری حقیقت بتاتا گیا۔ ساری بات سن کر سیرت کا چہرہ خطرناک حد تک زرد پڑ گیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے اتنا بڑا دھوکہ دے گا۔ تبریز خانزادہ، مجھے تم سے اتنی بزدلی کی امید نہیں تھی۔ اپنے مطلب کے لیے تم نے ایک عورت کا استعمال کیا ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ غصے سے چیختی ہوئی بولی، اپنی آواز آہستہ رکھو، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، اور جب تک تمہارا باپ میرا مطالبہ نہیں مان لیتا تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ یاد رکھنا، تمہارا اس گھر سے نکلنا بند ہے۔ تم اس وقت اپنے ملک میں نہیں ہو بلکہ اٹلی میں ہو۔ آگے تم خود ہی سمجھدار ہو۔ وہ بڑے سکون سے اس کے سر پر دھماکہ کرتا بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے وہ بے بسی کے مارے رو ہی پڑی تھی۔ قسمت نے اس کے ساتھ بہت عجیب کھیل کھیلا تھا۔ اپنے باپ کے بعد اس نے پہلی بار کسی مرد کو اہمیت دی تھی، لیکن اس نے ہی اس کو دھوکہ دے دیا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد جب اس کا دل ہلکا ہو گیا تو وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں پر ضرورت کی ساری چیزیں موجود تھیں۔ محسن شاہ کافی دیر سے فون ہاتھ میں لیے پریشانی سے بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی تبریز خانزادہ نے کال کر کے انہیں جو خبر سنائی تھی اس کو سن کر وہ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ پہلے تو انہیں لگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن پھر جب ملازمہ نے انہیں سیرت شاہ کی غیر موجودگی کی اطلاع دی تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ اپنے بزنس میں مصروف ہو کر وہ اپنی بیٹی کی حفاظت کرنا بھول گئے تھے۔ اتنا تو وہ جانتے تھے کہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن وہ بالکل بھی رسک نہیں لے سکتے تھے۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ سیرت کو اس گھر میں رہتے ہوئے 10 دن ہو گئے تھے۔ اس دوران تبریز ایک بار بھی اس کی خیریت پوچھنے نہیں آیا تھا۔ وہ لڑکی ان 10 دنوں میں بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ اکیلے ایک ہی جگہ پر بند رہ کر اس کی دماغی حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ اسے خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ کیوں اس نے اس پر بھروسہ کیا۔ اس نے کھانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ جب بھوک لگتی تو 2-3 نوالے کھا کر باقی وہیں پر چھوڑ دیتی۔ کمزوری کی وجہ سے اس کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ وہ بستر پر آنکھیں بند کیے پڑی ہوئی تھی۔ تبریز دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اسے اطلاع ملی تھی کہ محسن شاہ اس پروجیکٹ سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ اپنا مقصد پورا ہوتے ہی وہ وعدے کے مطابق سیرت شاہ کو لینے آیا تھا تاکہ اسے واپس بھجوا سکے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سیرت کو دیکھ کر اسے زور کا جھٹکا لگا۔ 10 دنوں میں وہ لڑکی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا تو حیران رہ گیا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ ڈاکٹر کو کال کر کے وہ اس کے پاس بیٹھا پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی لاپرواہی کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ سیرت کو اس حالت میں دیکھ کر اسے نہ جانے کیوں کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ 2 دن بعد جا کر سیرت کی حالت ٹھیک ہوئی تو اس نے سکون کا سانس لیا، لیکن اس نے ایک بار بھی تبریز کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ سیرت کی بے رخی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اگر تمہارا مقصد پورا ہو گیا ہو تو مجھے واپس بھجوا دو۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے بیٹھتی ہوئی بولی۔ اس کا اجنبی لہجہ سن کر تبریز کو دل میں کافی تکلیف ہوئی تھی۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ صرف سیرت شاہ ہی اس سے محبت نہیں کرتی بلکہ وہ بھی اپنے دل میں اسے جگہ دے چکا تھا۔ لمحوں میں ایک فیصلہ کرتا وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ میں تم سے کوئی بات کر رہی ہوں۔ اسے بغیر جواب دیے جاتے دیکھ کر سیرت کو غصہ ہی آ گیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اس کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہا تھا۔ کھانا پکانے کے لیے اس نے ملازمہ کا بھی انتظام کر دیا تھا، لیکن سیرت کے لیے اسے معاف کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے بعد تبریز واپس آیا تو اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ چند لوگ بھی موجود تھے۔ سیرت کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے۔
مہمانوں کو بٹھا کر وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں ہمارا نکاح ہے۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ وہ پریشان سی اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ سیرت شاہ، اس وقت میں بالکل بھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اگر تم واپس جانا چاہتی ہو تو تمہیں ابھی اور اسی وقت مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ وہ اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس کی شرط سن کر تبریز ایک لمحے کو حیران رہ گیا۔ میں جانتی ہوں کہ تم میری یہ بات کبھی بھی پوری نہیں کرو گے، اس لیے مجھے جانے دو۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات کو نوٹ کرتے ہوئے بولی۔ تمہیں کس نے کہا کہ مجھے منظور نہیں ہے؟ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجاتا ہوا بولا۔ سیرت کو اس چیز کی توقع نہیں تھی۔ اپنے باپ کے گلے لگ کر وہ کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ اسے محسن شاہ کافی کمزور لگ رہے تھے۔ یقیناً اس کی وجہ سے ہی ان کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ تبریز خان زادہ کو اس کے ساتھ دیکھ کر انہیں کافی غصہ آیا تھا۔ جب سے انہیں یہ پتہ چلا تھا کہ وہ ان کا داماد بن چکا ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ اپنی بیٹی کا پرسکون چہرہ دیکھ کر وہ بمشکل خود پر ضبط کیے بیٹھے تھے۔ ڈرائنگ روم میں وہ دونوں بیٹھے ایک دوسرے کو گھورنے میں مصروف تھے۔ آپ دونوں اتنا خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ سیرت شاہ ملازمہ کے ہمراہ کھانے پینے کی چیزیں لیے کمرے میں داخل ہوئی تو ان دونوں کو خاموش بیٹھا دیکھ کر بول اٹھی۔ میں اب چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ سیرت شاہ کو بتا کر وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ان کو کیا ہو گیا؟ وہ اپنے باپ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، یہ اس کی عادت ہے، وہ لاپرواہی سے اسے بتا کر اندر کی جانب بڑھ گئے۔ بڑا سا حال مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ ہر کسی کے لیے یہ خبر کسی شوق سے کم نہیں تھی، جبکہ وہ تینوں اس سب سے بے نیاز سٹیج پر کھڑے تھے۔ تبریز خان زادہ نے سیرت شاہ سے کیا وعدہ پورا کیا تھا۔ جس پروجیکٹ کی وجہ سے اس نے محسن شاہ کو بلیک میل کیا تھا، اپنے وعدے کے مطابق اس نے انہیں بھی اس میں اپنا پارٹنر بنا لیا تھا۔ بزنس سرکل میں یہ خبر بہت تیزی سے پھیلی تھی۔ سیرت شاہ، محسن شاہ اور تبریز خان زادہ کے درمیان میں کھڑی کافی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ محسن شاہ نے ان دونوں کی شادی کی خبر سناتے ہوئے سب کے اوپر دوسرا بڑا دھماکہ کیا تھا۔ 2 مہینے بعد ہی انہوں نے شادی کی تاریخ پکی کر دی تھی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے شرط رکھی تھی کہ سیرت بزنس میں ان کی مدد کرے گی۔ اپنے باپ کی خواہش سن کر وہ خوشی خوشی حامی بھر گئی تھی۔ تبریز اس کے چہرے پر اتنی خوشی دیکھ کر پرسکون ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔